अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, हफ्ते के दिन कौमी असम्बली का सेशन हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हुए। तो इससे जो एक अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुकी है। अगर वोट्स की अगर हम बात करें तो जो सेशन हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 178 वोट लेने में कामयाब हुए। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये लास्ट टाइम से 2 वोट्स ज़्यादा सिक्योर किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो एतमाद का इजहार किया कौमी असम्बली के मेंबरान्स ने इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की पॉलिसीज़ के ऊपर। तो डेफिनेटली इससे जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी सेनेट के इलेक्शंस की एक शिकस्त को लेके, उसकी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लेना पड़ा। और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि 2 वोट ज़्यादा भी लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हफीज़ शेख हैं फाइनेंस एडवाइज़र, उनके लिए भी जो है सवालिया निशात थे, उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी सवालिया निशानात थे कि आया वो जो है अपनी पोजीशन पे जो है काम जारी रख सकेंगे या नहीं। तो इस हवाले से भी जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो भी ख़त्म हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हुई हफीज़ शेख की, जिस पे जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको कहा कि आपके ऊपर जो है भरपूर एतमाद है और आप एज अ फाइनेंस एडवाइज़र जो है अपना काम जारी रख सकते हैं। डेफिनेटली इससे भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि अगर जो है फाइनेंस एडवाइज़र जो है तब्दील होते हैं ऐसे मौके पे कि जहां IMF के साथ जो है बातचीत जारी है, प्रोग्राम जो है वो रिस्टोर होने जा रहा है, इनिशियली जो एग्रीमेंट है वो भी जो है साइन हो चुका है और जो रिव्यूज़ थे वो भी जो है सही तरीके से हो चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में जहाँ पे जो है चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे अगर फाइनेंस एडवाइज़र जो है वो तब्दील होते हैं तो डेफिनेटली पॉलिसीज़ के ऊपर जो है एक अनसर्टेनिटी जो है वो नज़र आती, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो नज़र आती। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कॉन्फिडेंस का इजहार किया है हफीज़ शेख पे और उनकी पॉलिसीज़ पे। उन्होंने कहा है कि आप अपना काम एज अ फाइनेंस एडवाइज़र जो है जारी रख सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी इकनॉमिक मामलात को लेके, फाइनेंस के मामलात को लेके, वो अब जो है डेफिनेटली ख़त्म हो जानी चाहिए। अगली ख़बर की तरफ अगर हम चलें तो अगली जो ख़बर है वो है RLNG की प्राइसेस के हवाले से। वेटेड एवरेज प्राइसेस जो है RLNG की, उनमें जो है कमी की गई है। ओगरा की जानिब से मार्च के महीने के लिए प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं। अगर हम बात करें SNGP की तो उनके लिए, SNGP के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो प्राइसेस सेट की गई हैं RLNG की मार्च के महीने के लिए वो है $9.59 पर MMBTU। अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट मंथ से तो उस वक्त जो RLNG की कीमत थी वो थी $9.62 पर MMBTU। तो स्लाइटली जो है प्राइसेस जो है उनको रिड्यूस किया गया है SNGPL के कंज्यूमर्स के लिए। यही कमी जो है SSGC के कंज्यूमर्स के लिए भी की गई है। SSGC के ऊपर के सिस्टम के ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो RLNG की जो प्राइसेस हैं मार्च के महीने के लिए वो हैं $9.31 पर MMBTU एज़ कम्पेयर टू $9.35 पर MMBTU फरवरी के महीने की। तो एक रिलीफ हम कह सकते हैं कि वो कंज्यूमर्स जो कि RLNG के ऊपर रिलाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर है, उनके लिए फ़ायदा है कि जो प्राइसेस जो हैं रिड्यूस हुई हैं। तो डेफिनेटली उनकी जो कॉस्ट है इस हवाले से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान IMF के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसेंटली अब जैसा कि इनिशियल जो स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट था वो भी साइन हो चुका है। उसके बाद बज़ाहिर अब किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि जो प्रोग्राम है IMF के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का वो जो है अब रीस्टोर हो चुका है। इसी हवाले से जो IMF और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जो भी बातचीत जारी थी टैक्सेस की कलेक्शन को लेके, तो इस हवाले से भी एक मुस्बत ख़बर यह है कि IMF जो है
وہ ایف بی آر کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اس کو کم کرنے پر جو ہے رضامند ہو چکا ہے. اس آن گوئنگ فسکل ایئر کے لیے جو ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا اس میں جو ہے تقریباً 246 ارب روپے تک کی جو ہے کمی کر دی گئی ہے. ایسا جو ہے معاملہ طے پا گیا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان. ٹارگٹ کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا ریونیو کلیکشن کا تو وہ تھا تقریباً 4,963 ارب روپے. اسے 246 ارب روپے سے کم کر کے 4,717 ارب روپے تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے. تو ایک ریلیف ہے ایف بی آر کے لیے بھی کہ جو کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا اس میں 246 ارب روپے تک کی جو ہے کمی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو کمنگ فسکل ایئر ہے ایف وائی 22 اس کے لیے جو ٹارگٹ ہوگا اسے بھی سیٹ کر لیا گیا ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان کی گورنمنٹ میں جو ہے اتفاق پایا گیا ہے, اتفاق کیا گیا ہے کہ جو کمنگ فسکل ایئر ہے اس کا جو ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہوگا ایف بی آر کا وہ ہوگا 6,000 ارب روپے. تو ایک میسو ٹارگٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے ایف بی آر کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر اس چیلنجنگ ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی ایفرٹ جو ہے وہ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی ایف بی آر کے لیے بہت مشکل ہوگا ریونیو کا ٹارگٹ جو ہے حصول. اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر اس حوالے سے کس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہے, کیونکہ ایف بی آر کے لیے ریونیو کلیکشن بڑھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اپنے ریونیو کیپیسٹی جو ہے اس کو انہینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز گورنمنٹ کو جو اپنے جو فسکل سائیڈ ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت زیادہ ریلائی کرنا پڑے گا. بوروئنگ کے لیے آلریڈی کمرشل بینک سے میسو جو ہے گورنمنٹ کی بوروئنگ جاری ہے. اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جو ہے سٹیپس لینا پڑیں گے ایف بی آر کے ساتھ مل کے, تاکہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو جو ہے بہت تیزی سے جو ہے اوپر لایا جا سکے. ادروائز گورنمنٹ کے لیے جو ہے اپنا جو بیلنس ہے فسکل ڈیفیسٹ اس کو جو ہے فائنینس کرنے کے لیے کمرشل بینکس پر ہی ریلائی کرنا پڑے گا. مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی رمضان آنے میں تھوڑا وقت ہے, اس سے پہلے ہی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے شو میں بات کر چکے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے اگر کوئی بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی کو قابو میں لانا, کیونکہ بہت زیادہ قیمتیں جو ہے خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کی آلریڈی بڑھ چکی ہیں اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. عوام کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں مہنگائی کو لے کے. اس کے علاوہ انرجی ٹیرفز کی قیمتیں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جو ہے آلریڈی بڑھ چکی ہیں. الیکٹریسٹی کے ٹیرفز ہوں, گیس کے ٹیرفز ہوں, دونوں جو ٹیرفز ہیں وہ ہمیں ریسنٹلی بڑھتے ہوئے نظر آئے. فوڈ آئٹمز پہ خاص طور پہ جو ہے گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا تاکہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے پرائسز کو جو ہے کنٹرول میں لایا جا سکے. ادروائز پبلک کے اوپر, عوام کے اوپر جو ہے بہت زیادہ مہنگائی کا جو پریشر ہے وہ بنا رہے گا. اور جس طریقے سے ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے پرائسز کا, جس طریقے سے فوڈ آئٹمز کی قیمتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے ایکسپیکٹ یہی کیا جا سکتا ہے کہ رمضان میں قیمتیں جو ہے مزید بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی. ریسنٹلی انفلیشن کی نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو فروری کے جو مہنگائی کے جو نمبرز تھے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جو ریلیز کیا گیا اس کے مطابق بھی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 8.7% پہ رہی. اس سے پہلے اگر ہم ایک مہینہ پیچھے جائیں جنوری میں تو اس میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 5.7% تھی. تو ایک اچھا خاصا جمپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایک مہینے میں ہی. بظاہر اب جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان میں بھی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں اگر گورنمنٹ نے انٹروین نہیں کیا, ابھی سے اگر اقدامات نہیں اٹھائے تو ڈیفینیٹلی پرائسز کی جو ٹریجیکٹری ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیمتیں جو ہے مزید بڑھ سکتی ہیں. ایس پی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لاسٹ ویک کے جو نمبرز ریلیز کیے گئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے, اس کے مطابق جو ویکلی بیسس پہ جو مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے وہ رہا ہے 0.61%. خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کی وجہ سے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئی. اگر کچھ آئٹمز کی بات کریں تو
جو مرغی کی جو قیمت ہے اس میں تقریباً 5.3% کا اضافہ جو ہے ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر بات کریں فروٹ میں کیلوں کی تو اس میں تقریباً 4.2% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. آلو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 3.7% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. وہیں اگر ہم بات کریں شوگر کی قیمتوں کی جو کہ آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, میسو انکریز جو ہے آلریڈی شوگر کی پرائسز میں ہو چکا ہے, دوبارہ شوگر کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور تقریباً 2.8% تک کا اضافہ جو ہے شوگر کی قیمتوں میں جو ہے ریکارڈ کیا گیا. وہیں اگر ہم بات کریں پیاز کی تو پیاز کی قیمتوں میں بھی تقریباً 2.2% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہ وہ نمبرز ہیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں. لاسٹ ویک مہنگائی کی شرح جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیلنج کو, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بظاہر, جس میں فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ناکام نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو ریلیف ہے مہنگائی سے وہ جو ہے عوام کو نہیں دے پا رہی. گورنمنٹ فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں جو کمی ہے, جو کنٹرول ہے, وہ نہیں لا پا رہی. اب دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے جو پرائسز ہیں جو آلریڈی اب بڑھنا شروع ہو چکی ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے قابو میں لاتی ہے. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا یو ایس مارکیٹ کا, اس میں ریکوری نظر آئی, زبردست ریکوری نظر آئی. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو کووڈ ریلیف کے حوالے سے جو اسٹیمولس پیکج جو ہے پاس کیا گیا سینٹ کی جانب سے, تقریباً 1.9 ٹریلین US تک کا جو پیکج ہے کووڈ ریلیف پیکج, اس کی جو ہے منظوری دی گئی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اس کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آیا اور ڈاؤ جونز جو ہے تقریباً 572 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوا. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی صورتحال تقریباً سیم ہی رہی. نیسڈیک میں تقریباً 196 پوائنٹ کا اضافہ جو ہے ریکارڈ کیا گیا. آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں امید کی جا رہی تھی کہ جو ریلیف کا جو پیکج منظور کیا گیا یو ایس میں, اس کے بعد جو ہے ایشین مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ مثبت نظر آئیں گی. چائنا کے جو ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں فروری کے, ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ زبردست رہا ہے. تقریباً 100% سے زائد کی جو گروتھ ہے چائنا کی ایکسپورٹس میں وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے باوجود ایشین مارکیٹ جو ہیں اس وقت مندی میں نظر آ رہی ہیں, منفی زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو پازیٹیو نیوز فلوز ہیں اس کا بھی جو ہے امپیکٹ نہیں آ رہا آج ایشین مارکیٹس میں. فی الحال جتنی بھی ایشین مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹ جو ہے اس وقت ہمیں بیرش زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا اس میں مارکیٹ میں ریکوری نظر آئی. حالانکہ جو ریکوری تھی اس میں والیوم اتنا زیادہ نہیں تھا. والیوم کی اگر ہم بات کریں تو والیوم میں 22% تک کی جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی, کیونکہ کے ایس سی 100 انڈیکس کے اندر جو والیومز تھے وہ تقریباً 168 ملین شیئرز رہے. ڈیفینیٹلی جو اگر ہم پوائنٹس کے حساب سے دیکھیں تو پوائنٹس میں ریکوری تو زبردست تھی, لیکن والیومز نے کہیں بھی اس کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا. والیومز بہت زیادہ کم تھے. لاسٹ ویک کا جو فرائیڈے کا سیشن تھا اس میں والیومز میں ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹ جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی. کے ایس سی 100 انڈیکس کے سیشن کی بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا وہ مثبت زون میں کلوز ہوا, تقریباً 558 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 45,837 کے لیول پہ جو لاسٹ ویک کا جو لاسٹ سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا. آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی آیا. جو جمعے کا جو ریکوری تھی, جمعے کی جو ریکوری تھی, آج اس ٹرینڈ کو مارکیٹ کنٹینیو رکھ پانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں. آئل پرائسز کے حوالے سے اگر تھوڑی سی ہم بات کریں تو آئل پرائسز میں زبردست ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم بات کریں اس وقت WTI کی تو وہ $67 پر بیرل سے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وہیں اگر ہم بات کریں برینڈ کی تو برینڈ جو ہے $70 پر بیرل سے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا خاصا انکریز آئل کی پرائسز میں, انٹرنیشنل آئل پرائسز میں سگنیفیکنٹ انکریز نظر آ رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اوپیک پلس کا جو اجلاس ہوا اس میں جو سپلائی تھی اس کو جو ہے برقرار رکھا گیا, اور سعودی عربیہ کا جو والنٹیرلی جو ہے انہوں نے سپلائی جو ہے کٹ کی ہوئی تھی اپنی, اس سے بھی جو ہے اس ڈیسیجن کو بھی جو ہے برقرار رکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے مثبت تیزی ہمیں نظر آئی. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ریسنٹلی
سعودیہ کی جو آئل فیسلٹی ہیں اس پہ جو ہے حوثی باغیوں نے جو ہے اٹیک کیا، اس کے بعد آئل کی پرائسز جو ہے مزید تیزی سے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آئل کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے رہ پاتی ہے یا مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ جو ہے ان میں جو ہے کریکشن یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جاتی ہیں تو اس سے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس صورتحال کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہے، اور آج کے سی 100 انڈیکس کا جو سیشن ہے وہ کس طریقے سے رہتا ہے، کون سے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے رڈار میں رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔